खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब में से, उस वक्त यस्सू ने अपने शागिर्दों से कहा, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या शोशा हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ती फ़कीयों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ता ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसफ के हवाले करे और मुंसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तू ज़ना मत कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे, वो अपने दिल ही में उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे उसे तलाक़नामा लिख दे। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम कारी के सिवा किसी और वजह से छोड़े, उससे ज़ना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खा, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हरगिज़ कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो शाह अज़ीम का शहर है, और ना अपने सर की कसम खा क्योंकि तू एक बाल को सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता, मगर तेरा कलाम हाँ हाँ ही हो और तुम्हारी नहीं नहीं। क्योंकि जो कोई इससे ज़्यादा है सो बदी से है।
انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم سال کے دوران چھٹے عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ ایک خاص اور مقدس موسم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگلا اتوار اور اس کے بعد پھر ہم روزوں کے پہلے اتوار کی پاک عبادت میں ہوں گے۔ آج کی تلاوتیں جو ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت آپ نے یشوع بن سراخ کی کتاب میں سے سنی ہے، جو حکمت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جس میں ہم حکمت کی باتیں، اخلاق کی باتیں، اچھی باتیں سنتے ہیں اور خدا کے کلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی سوسائٹی قوانین کے بغیر نہیں چل سکتی، اور نہ ہی کوئی ملک قانون کے بغیر چل سکتا ہے۔ قانون ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اصول ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں کہ جس ادارے میں ہم رہ رہے ہیں اس ادارے کے قوانین کو مانا جائے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے قوانین کو مانا جائے، اور جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں اس کے قوانین کو مانا جائے۔ تو زندگی قوانین، اصول و ضوابط کے تحت ہی چلتی ہے۔ مذہب کے اندر بھی ہمیں کچھ قوانین کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ آج یشوع بن سراخ کہتا ہے، اگر تو چاہے تو حکموں کو مان، اس کی مرضی پوری کرنا وفاداری ہے۔ انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے عقل اور شعور دیا ہے، وہ اچھائی اور برائی میں امتیاز کر سکتا ہے۔ خدا نے اسے حکمت اور دانش عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آزاد مرضی دی ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ کائنات، پوری کی پوری کائنات خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ کائنات کے اندر سارے پرند، چرند، درندے، حیوان اس کی پاک مرضی کے مطابق، موسموں کا تبدیل ہونا اس کی مرضی کے مطابق، کائنات کے اندر تغیر و تبدل اس کی پاک مرضی کے مطابق، دن اور رات ہونا اس کی پاک مرضی کے مطابق۔ تو دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ جو نظام اس نے بنا دیا ہے اسی نظام کے تحت زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ جنگل کا پتا بھی اس کی پاک مرضی کے بغیر نہیں ڈول سکتا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم یہ مانتے اور جانتے ہیں کہ خدا ہی سارے نظام کو چلانے والا ہے، اور اس لیے خدا نے انسان کو بھی کہا کہ وہ اس کے حکموں کو مانے۔
اس لیے یشوع بن سراخ کہتا ہے کہ اگر تو چاہے، یہ تیری مرضی ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ تو آزاد مرضی ہے تیری، اگر تو چاہے تو حکموں کو مان، اس کی مرضی پوری کرنا وفاداری ہے۔ اگر ہم انسان عقل اور شعور رکھتے ہوئے، آزاد مرضی رکھتے ہوئے اس کے ساتھ وفادار ہیں، اس کی وفا میں چلنے والے ہیں، اس کے حکموں کو ماننے والے ہیں اور اس کی خوشنودی کو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، تو آج کی اوپننگ پریئر میں بھی لکھا ہے کہ خدا راست بازوں اور دیانتداروں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ جب ہم اس سے وفا کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے دلوں پر حکمران ہوگا۔ وفا اور بے وفا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ کوئی وفا کرتا رہا ہے، کوئی جفا کرتا رہا ہے، کوئی اس وفا کے خلاف چل کر بے وفائی کرتا رہا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو چنا، بہت پیار کیا، بہت مدد اور رہنمائی فرمائی، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ رہا، لیکن وہ ہمیشہ بے وفا رہے، ہمیشہ بے وفا رہے۔ اس لیے آج یشوع بن سراخ ہم سب کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے خدا سے دور بھاگتے ہیں، خدا سے بے وفائی کرتے ہیں، خدا کے حکموں کی حکم عدولی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں مواقع دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں میں سچا برحق ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ وفادار ہے اور ہم بے وفا اکثر ہو جاتے ہیں۔ آگے اس تلاوت میں لکھا ہے کہ اس نے تیرے سامنے آگ اور پانی دونوں کو رکھا ہے، پس جس طرف تو چاہے اسی طرف اپنا ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ خدا نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، دانش دی ہے، امتیاز کی روح بخشی ہے۔ آگ کیا ہے، پانی کیا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، اور آپ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کس طرف بڑھنا ہے۔ اسی طرح آگے لکھا ہے کہ زندگی اور موت انسان کے سامنے ہے، تو جس کو چنے گا وہ اس کو دے دی جائے گی۔ ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف موت ہے، ایک طرف آگ ہے، ایک طرف پانی ہے۔ تو انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کا چناؤ کرتا ہے۔ وہ ہلاکت کی طرف جانا چاہتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے ہمیں بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے، عقل اور دانش دے دی ہے، آگاہی دے دی ہے، اور فیصلے ہمارے ہیں۔ خدا نے آدم اور حوا کو باغ میں رکھا اور ساری آسائشیں، سارا کچھ خوبصورتی کے ساتھ اس کے پاس تھا، صرف ایک ہی حکم دیا اور وہ بھی اس نے توڑ دیا۔ یہ اس کی آزاد مرضی تھی، خدا نے بتایا، لیکن اس نے خدا کے حکم کو نہ مانا۔ تو اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بنی اسرائیل کی طرح، اپنے پہلے والدین کی طرح خدا کے حکموں کو توڑتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ بے وفائی کرتے رہتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، خدا کی خوشنودی کو حاصل نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود خدا
ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ لکھا ہے خداوند کی حکمت عظیم ہے، وہ قادر مطلق ہے اور سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کی حکمت عظیم ہے۔ خدا نے ہمیں بھی حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، شعور دیا ہے، آگاہی دی ہے، لیکن اس کی حکمت عظیم ہے۔ ہماری حکمت ہمیشہ محدود ہے، اور وہ لامحدود ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے الفاظ اس کی پاک ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی حکمت عظیم ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، قدرت رکھنے والا، ساری قدرت کا مالک، ساری کائنات کا مالک، ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے، سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ ہم انسانوں سے چھپ سکتے ہیں، گھرانوں سے چھپ سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات سے چھپنا ناممکن ہے۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ ہماری ساری کرتوتوں سے واقف ہے، وہ ہماری ساری خطاؤں سے واقف ہے، وہ ہمارے تمام گناہوں کو جانتا ہے۔ اس کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی چشم پوشی کرتا ہے، آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے، آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بازو ہمیشہ کھلے ہیں، گنہگار ہونے کے باوجود، سب کوتاہیوں کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، لیکن اس کے بازو کھلے ہیں کہ آؤ، ان ساری کوتاہیوں سے، ان سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤ۔ یہ ہے خدا، یہ ہے اس کی حکمت، یہ ہے اس کی عظمت، یہ ہے اس کی قدرت کہ وہ ہم سب کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، اس کے باوجود وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہم سب سے پیار اور محبت رکھتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق ہوتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے سامنے جھکیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اس کی بنائی ہوئی ہستی ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا ہے اور اپنی صورت عطا کی ہے اور اپنا دم ہماری زندگیوں میں پھونکا ہے، اس لیے ہم جیتی جان ہوئے ہیں، ہم اس پر ڈیپینڈ کرنے والے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، اور یہی مخلوق کا کام ہے کہ اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے جھک جائے۔ تنگی میں، بیماری میں، پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں وہی یاد آتا ہے، وہی داتا ہے،
وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی منجی ہے، وہی شافی ہے۔ اس لیے اس کی حکمت عظیم ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں ان کی طرف ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ انسانوں کے سب اعمال جانتا ہے، سب اعمال۔ خداوند کی آنکھیں ان کی طرف ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ خدا کا خوف جو ہے وہ حکمت کا شروع ہے۔ امثال کی کتاب میں، زبوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خوف رکھنا، اس کا خوف دل میں رکھنا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، 7 پردوں میں بھی چھپ کر کچھ ہوگا تو وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہوگا، وہ وہاں بھی موجود ہوگا، اس کی آنکھ وہاں پر بھی ہماری ساری کمزوریوں برائیوں کو دیکھ رہی ہوگی۔ تو اس لیے اس کا خوف اپنی زندگی میں قائم رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور انسان خدا سے ہمیشہ دور بھاگتا رہا ہے اس کمزوری کی وجہ سے، اپنے گناہ آلودہ زندگی کی وجہ سے۔ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں، جب ہم خطا وار ہو جاتے ہیں، جب ہم خطا کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم خدا سے چھپنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے۔ ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ تو گناہ گار ہے۔ اس لیے اس کا خوف رکھنا ضروری ہے، اور وہ انسانوں کے سب اعمال کو جانتا ہے، سب اعمال کو جانتا ہے۔ اس نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ شرارت کرے، اور نہ اس نے کسی کو دروغگوئی کی طاقت دی ہے۔ اس کی پاک ذات نہیں چاہتی کہ انسان گناہ کرے، شرارت کرے، خطا کرے، وہ نہیں چاہتا، یہ اس کی پاک مرضی نہیں ہے۔ یہ انسان اپنی آزاد مرضی کے ساتھ آگ کی طرف بڑھتا ہے، موت کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کی طرف راغب ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم چرب زبان ہوں، ہم جھوٹے ہوں۔ نہ اس نے ہمیں یہ قوت اور طاقت بخشی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں۔ پچھلے اتوار بھی جھوٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اب یہ عام ہو گیا ہے، اب جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن آج خدا کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، کسی کو یہ قوت اور طاقت نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول اس حکمت کی بات کرتا ہے جو خداوند یسوع المسیح جو بنائے عالم سے خدا باپ نے یسوع المسیح کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی، اور مصلوب یسوع کے وسیلے سے وہ حکمت ہمیں ملی ہے، اور پالوس اسی کا پرچار کرتا ہے۔ وہ مصلوب یسوع پر فخر کرتا ہے، اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں یسوع کے زخموں کو اپنے بدن پر لیے پھرتا ہوں۔ آج کی پاک انجیل میں بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں
کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ خداوند یسوع المسیح شریعت کو کاملیت کی طرف دینے کے لیے آئے ہیں، کاملیت دینے کے لیے، منسوخ کرنے کے لیے نہیں، رد کرنے کے لیے نہیں۔ اور خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں لیکن شریعت کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ بہت دفعہ ہم سنتے ہیں جی بائبل بدل گئی ہے، بائبل میں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ آج یسوع خود کہہ رہا ہے کہ اس شریعت کا ایک شوشہ بھی، ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہم کون ہیں جو اس کو تبدیل کر سکیں؟ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے اور وہاں سے کیا لے کر آتا ہے؟ جی 10 احکام لے کر آتا ہے، حکم لے کر آتا ہے۔ اس طرح میں نے شروع میں بتایا ہے کہ کوئی بھی انسان حکموں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ گھر کے اندر والدین ہوتے ہیں اور بچے ان کے حکم کو مانتے ہیں، اور جو بچے حکم نہیں مانتے ان کی زندگی فرق ہوتی ہے، جو مانتے ہیں ان کی زندگیاں فرق ہوتی ہیں۔ تو خدا باپ بھی ہمارا باپ ہے اور اس نے بھی احکام بھیجے ہیں ماننے کے لیے، حکم دیے گئے ہیں، شریعت دی گئی ہے، کلام دیا گیا ہے تاکہ انسان ان کو مانے۔ اور جب ہم حکم عدولی کرتے ہیں تو پھر جس طرح والدین بچوں سے خفا ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی سزا بھی دے دیتے ہیں، تو اسی طرح خدا کی حکم عدولی، ہفتے والے دن ہم نے دیکھا تھا کہ اماں حوا نے حکم عدولی کی اور تینوں کو سزا ملی، عورت کو بھی سزا ملی، آدم کو بھی سزا ملی اور سانپ کو بھی سزا ملی۔ تو جب ہم خدا کے حکم کو توڑتے ہیں جو ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، ہماری اچھائی کے لیے ہوتا ہے، تو پھر خدا بھی کبھی کبھی ناراض ہو جاتا ہے، خدا ہمیں سزا بھی دیتا ہے اور پھر گلے بھی لگاتا ہے۔ اسی طرح آج خداوند یسوع المسیح ان باتوں کی بہت خوبصورت باتیں ہیں آج کی پاک انجیل میں۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ جو ان حکموں کو چھوٹا کرے یا ان حکموں کی خلاف ورزی کرے یا ان حکموں کے خلاف لوگوں کو تعلیم دے، وہ خدا کی بادشاہی میں بھی چھوٹا ہو جائے گا۔ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ کہ اگر ہماری راستی ان فقیوں فریسیوں جیسی ہوگی تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان حکموں کی
حقیقی اسپرٹ کو جاننا ہے کہ گہرائی میں یہ حکم کیا ہیں، اور ہم نے ان کی تابع داری کرنی ہے، ان کو ماننا ہے، کیونکہ یہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہیں، ہماری زندگیوں کے لیے ہیں، اور ہماری روحانی زندگی کو یہ احکام مضبوط کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ یہ ہماری جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، یہ ہماری گناہ کی زندگیوں سے ہمیں واپس لاتا ہے، یہ قوی ہے، طاقت ہے اور تاثیر رکھتا ہے۔ اس لیے اسی کے وسیلے سے ہم نے بہتر ہونا ہے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ یہ ہے تکمیل، یہ ہے شریعت کی بڑھوتری، یہ ہے شریعت کا کامل ہونا۔ یسوع نے کہا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اسے مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، مکمل کرنے کے لیے آیا۔ ہم نے دیکھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، خون کے بدلے خون۔ یسوع کہتا ہے نہیں، اس حکم کی گہرائی کو جانو۔ خون کرنا تو بڑی آگے کی بات ہے، لیکن یسوع کہتا ہے کہ خون ہوتا کیوں ہے؟ اس کاز کو ڈھونڈو، اس کاز کو ڈھونڈو، اور اس کاز کو ختم کرنا ہے تاکہ اس تک نوبت ہی نہ آئے، اس تک نوبت ہی نہ آئے۔ ایک پہلے خون ہوا اور پھر اس کے بدلے میں اس کو دوبارہ خون کیا جائے، خون کے بدلے خون۔ ایک زندگی پہلے چلی گئی اور اس کے بعد ایک اور زندگی، کیونکہ اس نے خون کیا ہے، اور پھر ان کا بھی خون کیا جائے۔ اس نے کسی کا دانت توڑا ہے، اب وہ اس کا دانت توڑے۔ تو یسوع کہتا ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے، روٹس کو دیکھنا ہے، کاز کو دیکھنا ہے۔ پنجابی چ کی کہندے نے، چور نو نہ مارو، چور دی ماں نو مارو، تاکہ چور پیدا نہ ہو، تاکہ چور پیدا نہ ہو۔ تو یہی یسوع چاہ رہا ہے کہ قتل جو ہے کیوں ہوتا ہے، اس کاز کو ڈھونڈنا ہے تاکہ یہاں تک نوبت نہ آئے کہ انسان ایک قیمتی، معصوم اور اپنے جیسے ہم جنس انسان کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے۔ اور یسوع یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بھائی پر غصے میں آئے، غصہ، صرف غصہ آ جائے، تو وہ سزا کے لائق ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کو راکا کہتا ہے، یہ غصے کی دوسری سٹیج ہے، تو وہ عدالت عالیہ میں سزا کا حقدار ہے۔ اور اگر کوئی اپنے بھائی کو احمق کہتا ہے، یہ تھرڈ سٹیج ہے، تو وہ جہنم کی سزا کا حقدار ہے۔ عام زندگی میں بھی پہلے سیشن کورٹ ہے، پھر ہم اپیل کر دیتے ہیں ہائی کورٹ میں، اور پھر ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ آ جاتا ہے، ہائیسٹ اتھارٹی، اور پھر اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو یسوع المسیح
اس کاز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ خون کیوں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے خون، کیوں ہم اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی ہاں جی، ادھر سے آواز آئی ہے۔ غصہ، شاباش، یہ غصہ ہے۔ جنہوں نے بھی قتل کیا، جب بھی ان سے پوچھا گیا یار کیوں ایسا کیا تو اس نے کہا بس طیش آ گیا، غصہ آ گیا، اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور میں نے یہ کر دیا۔ تو یہ وہ کاز ہے جو ہمیں اس نہج تک لے جاتی، اس نہج تک لے جاتی۔ اور یسوع اس غصے کی بات کر رہا ہے، پہلی سٹیج پر ہی اس کو روکنا ہے کہ اگلی 2 سٹیجز نہ آئیں۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان کا جو پیک ہوتا ہے غصے کا، جب اس کے سارے ہوش و حواس، عقل، ذہن، ضمیر، سب کچھ اس غصے کے اندر ہوتا ہے، اور وہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم کچھ نہیں دیکھتے، کسی کی نہیں سنتے، نہ دل کی نہ دماغ کی، ہماری عقل موقوف ہو جاتی ہے۔ وہ صرف اور صرف 90 سیکنڈز ہوتے ہیں، 1.5 منٹ، جب ہماری ساری باڈی جو ہے غصے میں پوری ہوتی ہے۔ اور اس 1.5 منٹ میں اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم اس ساری بات سے بچ سکتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول کرنا، طیش، غصہ، اور وہ 90 سیکنڈز جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جب ہم اس 1.5 منٹ کو کنٹرول کر لیں گے تو ہمارا غصہ آٹومیٹکلی اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ایک شخص بڑا کوئی چیز لے کے آتا ہے، جو بھی اس کے سامنے پڑی ہو اٹھا لیتا ہے، اتنی اس میں قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور 5-4 بندے جو پھاڑ لیندے نا تو 2 منٹ بعد وہ آپ ہی ہولا جا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک لمحے ہوتے ہیں جب ہم ان لمحوں کو اویل کر لیتے ہیں اور ہم بہت بڑی بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم پچھتاتے ہیں۔ تو اس لیے آج خداوند یسوع مسیح شریعت کو مکمل کر رہے ہیں کہ غصے پر کنٹرول کرو۔ وہ یہ بات ہے، یہ درس ہے کہ ہم اپنی اس طیش، ان لمحات کو جب ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، وہ اس تک نوبت نہ آئے اور ہم کسی کا بھی خون نہ کریں۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس جائے اور اپنی نظر گزرانے اور تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کر اپنی نظر گزران، اور جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے میل کر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ اور میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ انسانیت کی عظمت دکھائی گئی ہے۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ اگر ایک انسان کے ساتھ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمارے دل کے اندر اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے ہم جنس
اور کسی بھی انسان کے خلاف ادھر کچھ ہے تو یہاں پر آپ کی نظریں، آپ کی دعائیں، آپ کی قربانیاں، آپ کے چڑھاوے کچھ معنی نہیں رکھتے، کچھ معنی نہیں رکھتے۔ جا پہلے اپنے بھائی کو منا، اس سے صلح کر، اس کو اپنے گلے لگا، اور پھر آ کر اپنی نظر گزران۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا درس ہے، کتنی اچھی تعلیم ہے۔ آج اس تعلیم پر کون عمل کر رہا ہے؟ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ایک شخص بھی نہ ہو ایسا جو صاف دل کے ساتھ، پیور ہارٹ کے ساتھ، ہماری انسانی کمزوریاں ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اور یسوع کی تعلیم ہی بڑی مشکل ہے، بڑی الگ سی ہے، وکھری سی ہے، انوکھی سی ہے، مشکل ہے۔ کہ سب سے پہلے ہم نے انسانوں سے محبت کرنا سیکھنا ہے، ان کو پیار کرنا سیکھنا ہے۔ پھر ہماری نمازیں ہیں، ہم یہاں سے نماز پڑھ کر جاتے ہیں، باہر جا کر لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ دل کرے رستے جی کسی نہ کوئی گل بات ہو جائے، تو کیا فائدہ ہے اس نماز کا؟ کیا فائدہ ہے اس کا گرجے میں آنے کا، چرچ میں آنے کا، جب تک چرچ والے کی تعلیم ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، جب تک اس کے حکم ہم نہیں مان رہے، جب تک اس کی قضائیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، جب تک اس کے قوانین پر ہمارا دل نہیں ہے، تو پھر ہم صرف نام کے مسیحی تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی مسیحی مومن نہیں ہو سکتے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر تو کسی عورت کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو اپنے دل میں اس کے ساتھ گناہ کر چکا ہے، گناہ کر چکا ہے۔ ہم ہر روز کتنے گناہ کرتے ہیں؟ یہ بات نقابوں کی نہیں ہے، چار دیواریوں میں رکھنے کی نہیں ہے۔ نقابوں کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، جتنا مرضی چھپایا جائے، جب تک آپ کی آنکھ کی پاکیزگی نہیں ہے، آپ کی آنکھ کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، یہاں سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ یہی ہمیں گناہ کی دعوت دیتی ہیں، اور آج یسوع ان آنکھوں کی پاکیزگی کی بات کر رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے، چہروں پر نہیں، جسموں پر نہیں۔ اس پردے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ پردہ، جب تک یہ آنکھیں، اس کے اندر آپ کی شرم و حیا نہیں ہے، اس وقت تک انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ آج یسوع یہی بات کر رہا ہے۔ آج یسوع شریعت کو مکمل کر رہا ہے، شریعت کی حقیقی اسپرٹ کو، اس کی حقیقی روح کو بیان کر رہا ہے کہ بند نہ باندھیں، پردے نہ کریں، چار دیواریاں نہ کریں، اپنے آپ کو نہ چھپائیں، بلکہ ان آنکھوں کی طہارت کر لیں، ان آنکھوں کو پاک اور صاف کر لیں، اور اس دل کی پاکیزگی کا خیال رکھ لیں، تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا دل پاک صاف ہے تو پھر آپ کا سارا بدن پاک ہے۔
यही यीशु आज हमें तालीम देता है कि हम सब ने इन हुक्मों को मानना है। ये हुक्म बड़े इम्पोर्टेंट हैं। मैंने कहा ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप चले जाएं, जब तक उसके असूल नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। अगर आप अपने मुल्क के हुक्म मानते हैं, कानून मानते हैं, आप एक अच्छे शहरी हैं। अगर आप अपने मज़हब के कवानीन पर पाबंदी करते हैं, आप अच्छे मोमन हैं। आप अगर किसी इदारे में काम कर रहे हैं, उसके कानून मान रहे हैं, तो आप उस फैक्ट्री के, उस इदारे के वफादार लोग हैं। तो कानून बड़ी ज़रूरी है। और हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वहाँ ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है, और पता नहीं ये कैसे चल रहा है निज़ाम। ला कानूनियत किसी भी शोबे, ट्रैफिक को देख लें, अदालतों को देख लें, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये असर मज़हब पर भी आता है। हम मज़हब को भी ऐसे ही ले लेते हैं कि जैसे उसकी खिलाफ वर्जी की, इशारे को तोड़ दिया, अगर सार्जेंट वहाँ है तो नहीं तोड़ना, अगर है तो फिर निकल जाना है। ये कौमें इस तरह नहीं बनती हैं कि डंडे वाला होएगा तो फिर ही गल बननी है, नहीं होएगा तो फिर सारे मौज में लावे। लेकिन वो देख रहा है, लिखा है कि उसकी आंख आपको देख रही है। उसका खौफ आपके दिल में है, तो फिर सारे कानून जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए हैं। अगर उसका खौफ नहीं है तो इंसानों से डरने का क्या फ़ायदा है। आए आज के इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे, और हम इस कलाम के कवानीन को जो हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें पाक और साफ़ करते हैं। आज की सारी बातें बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन जो बेहतर थी मैंने आपके सामने पेश की हैं। तो दुआ है कि खुदा इस कलाम के वसीले से आपके घरानों को बरकत बख्शे, आपकी ज़िंदगियां पाक और साफ़ हों, और हम यीशु की तालीमात पर, उसके कवानीन पर अमल करके हकीकी बेहतर मसीही मोमन बन सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।